अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का बाबरकत महीना तो चल ही रहा है, लोग अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि कोई ना कोई राफजी, कोई ना कोई फितना परवर, कोई ना कोई शर अंगेज़ी करने वाला शख्स जो है वो सामने आता ही रहता है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि 2-3 दिन पहले जो है वो फैसलाबाद में जो एक अजीबो-गरीब सा वाक़या पेश आया, जहाँ पे एक खातून ने जो है वो नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का दावा किया था। अब फाइनली एक और शख्स जो है वो इसके शिकंजे में आया है, और ये वाक़या जो पेश आया है ये खैबर पख्तूनख्वा में पेश आया है, जहाँ पर एक चीनी शख्स, जी हाँ मैं चाइनीज़ की बात कर रही हूँ, जिसके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा है। और लाखों की तादाद में लोगों ने इसके ऊपर जो है वो शाहराह को पूरा ब्लॉक करके उन्होंने किस तरह से इसके ऊपर जो है एहतजाज किया है। पुलिस ने उस शख्स को गायब कर दिया है। देखना ये है कि अब चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है, और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उस शख्स के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है उसमें कितनी सदाकत है या नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फैसलाबाद में जो वाक़या पेश आया उसमें सदाकत इसलिए क्योंकि वो जो दोनों ख़वातीन पकड़ी गई थी उनका वीडियो एविडेंस मौजूद था। उन्होंने अपने वीडियो के अंदर इस बात को कन्फेस किया है कि हम नाउज़ुबिल्लाह जो है वो नबूवत का दावा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो चाइनीज़ बंदा है इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इसके ऊपर 50-50 जो है अभी तक वो चांस बताया जा रहा है कि 50% है, 50% नहीं है। ये असल में मामला क्या है और इसकी जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो मैं आपके गोशगुजार करती हूँ और आपको मुकम्मल तौर पे मैं बताती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाइनीज़ पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आए होते हैं, और इसी तरह से अपर कोहिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है, वहाँ पर दासू डैम बन रहा है, आपको पता है। और दासू डैम को बनाने वाले जो लोग हैं वो चाइनीज़ हैं, और आपको पता है कि उन्हें हमारे मज़हब के बारे में ज़्यादा तो कुछ पता होता नहीं है। अब ये जो चाइनीज़ लोग हैं ये वहाँ पर रह रहे थे। यहाँ पर ये मिस्टर त्यान नाम का एक शख्स है जो कि हैवी ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद जितने भी लाखों का मजमा है वो वहाँ पे इकट्ठा हो गया, और अब जो उस इलाके के उलमाए कराम है उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ये सारा मामला जो है वो मैं आपके सामने एग्जैक्टली मिनो अन जो है वो पढ़ के सुनाती हूँ। अच्छा जनाब, मैं आपको यहाँ पे तफसीलात बता दूँ कि दासू डैम जहाँ पर बन रहा है उसके करीबी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से एक अहलकार ने हमें जो है वो नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर ये सारी तफसीलात दी हैं, और उस शख्स ने बताया है कि ये वाक़या, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है अभी एक दिन हुआ है, लेकिन उसने कहा कि ये वाक़या चंद रोज़ कबल का है। और उसने कहा कि जब चीनी इंजीनियर जो है उसने मज़दूरों के काम की सुस्त रफ्तारी पर एतराज़ किया, जिसके जवाब में मज़दूरों ने नमाज के वक्फे की बात की। यानी वहाँ पर जितने भी मज़दूर थे जो पठान काम कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा के थे या दासू डैम के इर्द गिर्द गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे, मज़दूर जो काम कर रहे थे, वो खुद ब खुद ही नमाज के वक्फे में चले जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। जबकि वो जो चीनी इंजीनियर था मिस्टर त्यान, और हैवी ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज भी था, उसको इस बात पे एतराज़ हुआ क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये इनकी, पता नहीं अब उसको एग्जैक्टली मैं किसी की नीयत तो नहीं जान सकती, लेकिन मैं आपको वो खबर बता रही हूँ जो हमें बताई गई है। तो उसमें उसने क्या कहा कि उसने उन मज़दूरों के साथ जो है वो बहस की। उसने कहा कि आप लोग काम को बहुत सुस्त रवि के साथ कर रहे हो, जिस पे मज़दूरों ने उसको ये बताया कि हम तो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज के वक्फे के लिए हम 5 वक्त जाते हैं। जिस पे कि उस चीनी इंजीनियर के दरमियान इन लोगों के साथ शदीद जो है वो लफ्ज़ी जंग हुई और बहुत ज़्यादा तकरार हुई, जिस पे कि मज़दूरों ने क्या किया कि उन्होंने साइट के ऊपर काम जो है वो रोक दिया, दासू डैम के साइट के ऊपर काम करना रोक दिया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एहतजाज करते हुए चीनी इंजीनियर पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया। ऐसा बताना है वहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद अहलकार का। अब मसला जो इनके बीच में हुआ था, जो बहस हुई थी, वो नमाज के पढ़ने या ना पढ़ने के बीच के वक्फे की हुई थी कि आप लोग उस वक्फे में चले जाते हो और हमारा काम जो है वो मुतासिर होता है, ये कहा था मिस्टर त्यान जो चाइनीज़ है उसने। लेकिन वहाँ जो लोग थे उन्होंने इकट्ठे होकर, मुश्तइल होकर वहाँ पे पूरी सड़क को ब्लॉक किया, और उन्होंने मिस्टर त्यान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि आपने जो है वो तौहीन मज़हब किया है। अब उसके बाद पुलिस ने इस शख्स की शनाख्त जो है वो मैंने आपको बता दिया कि मिस्टर त्यान के नाम से ही की है, और बताया कि उसे इतवार की रात को गिरफ्तार भी कर लिया है पुलिस ने। और चंद घंटे कबल जो है वो, अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उससे चंद घंटे कबल जो है हब डैम, एक तो दासू डैम है जिसका मैंने आपको ये बताया, एक हब डैम है, उस मंसूबे पे जो काम करने वाले सैकड़ों लोग हैं उन्होंने भी शाहरा को जो है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, और उन्होंने वहाँ पर एक रैली निकाली। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो मकामी पुलिस हैं, चीफ नसीर खान, उन्होंने फिर बताया कि फौरी तौर पे
چائنیز جو شخص ہے اس کو پھر انہوں نے وہاں سے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور اس کو انہوں نے اپنی حراست میں لے لیا، کیونکہ ان کو اس بات کا شک تھا کہ داسو ڈیم کے اوپر جو چائنیز کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے، خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی بھی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ اس شخص کو مار سکتے ہیں، اس لیے اور ساتھ میں یہ سڑک کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے جو ہے دوبارہ سے کھلوایا گیا، ان کی وہاں سے عوام کو جو ہے تھوڑا سا ادھر ادھر ڈسپرس کیا گیا اور داسو ڈیم پہ کام جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دیا گیا۔ اور میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جتنے بھی وہاں داسو ڈیم پہ کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو اسے چینی انجینئر بتایا تھا، جبکہ اس شخص کو جب حراست میں لیا گیا تو پولیس کو اس نے بتایا کہ میں ہیوی ٹرانسپورٹ کا انچارج تھا، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اپر کوہستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہ گلگت بلتستان، دیامیر، بھاشا ڈیم، اور وہاں پہ اگر آپ ان علاقوں میں جائیں گے، کیونکہ میں تو جاتی رہتی ہوں، تو وہاں پہ چائنیز آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، کیونکہ وہاں پہ پورا ڈیولپمنٹ سی پیک کا سارا کام وہاں پر ہو رہا ہے، بجلی پیدا کرنے کے منصوبے اور ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو اب جناب ضلعی جو اہلکار ہیں وہاں پہ انہوں نے حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے وہاں کے جو علماء ہیں اور خاص طور پہ جو ان کا ایک جرگہ ہوتا ہے اور وہاں پہ جو عمائدین ہوتے ہیں ان کو بلا لیا ہے، اور ان کو بلا کے انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ جو حالات کی سنگینی ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اس شخص کے نماز کے اوپر آرگیو کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگ گیا ہے اور بلاسفیمی لگ گئی ہے، اور آپ برائے مہربانی اب اس میں جو ہے وہ میڈیٹ کریں اور آپ آ کے بتائیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک قصوروار ہے کہ نہیں ہے، یا توہین مذہب کا الزام لگا کے کیا اس کو مار دینا چاہیے، یا اس کو چائنا واپس بھیج دینا چاہیے، یا اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، یا اس کو عوام کے حوالے کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ سری لنکن ایک شخص تھا جو وہاں پر کام کرتا تھا ایک فیکٹری کے اندر، اور وہاں پر بھی ہجوم کے ساتھ اس کی بحث ہوئی تھی، کیونکہ وہاں جو لوگ ورکر کام کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ڈیسک کے اوپر، دیواروں کے اوپر جو ہے وہ درود شریف جو ہیں ان کے پوسٹرز بنا کے چپکاتے تھے۔ تو اس نے ان لوگوں میں سے کسی کو کہا تھا کہ آپ یہ کیوں چپکا رہے ہو، آپ یہ ہٹا دو، اور اس نے شاید کوئی ایک اوپر سے جو ہے نا اسٹکر اتار بھی دیا تھا، جس پہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہاں کمپنی میں کام کرنے والے ورکرز تھے انہوں نے اس شخص کو مار دیا تھا، جان سے مار دیا تھا، اور جان سے مارنے کے بعد جب آپ کو یاد ہوگا اس کو پھر انہوں نے آگ لگا دی تھی، اور پھر اس کے ساتھ بہت برا انہوں نے سلوک کیا، اور پھر یہ ہوا تھا کہ جب بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی تھی تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ جو شخص تھا سری لنکن وہ بے قصور تھا، اس نے وہ نہیں کیا تھا، ہاں اس کی مسٹیک ضرور تھی کہ اس نے وہ سٹکر اتار دیا تھا، لیکن اس کے لیے اس کو سزا دی جانی چاہیے تھی، اس کو سمجھایا جانا چاہیے تھا کہ جس کو تم سٹکر کو تم نے اتارا ہے کیا سمجھ کے، وہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کو جان سے اس طرح سے لوگوں نے مارا تھا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ سن 2022 میں یہ ڈان اخبار کے اندر خبر بھی چھپی تھی، جب پنجاب کا ایک ضلع ہے جناب خانے وال، وہاں پہ دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں پہ ہجوم نے ایک شخص کو قرآن پاک کی توہین، مبینہ توہین کرنے پہ پتھر مار مار کے جو ہے وہ ہلاک کر دیا تھا، حالانکہ بعد میں کہا گیا تھا کہ وہ شخص جو ہے اس نے توہین نہیں کی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو توہین کرتے ہیں ان کے اوپر تو یہ قوانین لاگو ہوتے ہیں، جیسے اب یہ فیصل آباد والا واقعہ، تو یہاں پہ یہ جو ملون پوری فیملی ہے ان کے اوپر تو اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی نان مسلم باہر سے آتا ہے اور اس کو آپ کے مذہب کے بارے میں نہیں پتا اور وہ صرف آپ سے آرگیو کرتا ہے، اور آرگیو کرنے پہ اگر آپ اس کے اوپر توہین مذہب لگاتے ہیں، تو یہ میں اسیسمنٹ نہیں دوں گی، اس کے اوپر آپ نے اسیسمنٹ دینی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سری لنکن جو شخص کو مارا گیا تھا وہ ٹھیک مارا گیا تھا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چائنیز بندے کو جو توہین مذہب کا الزام لگا ہے اس کے اوپر صحیح لگا ہے یا غلط لگا ہے، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے، میرا کام ہے جی نیوز آپ کو دینا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک پاکستان جب سے بنا ہے تقریباً 18 عورتیں اور 71 مرد ایسے ہیں جن کا ماورائے عدالت قتل جو ہے وہ کیا جا چکا ہے، اور ان تمام کے اوپر جو ہے وہ بلاسفیمی کے الزامات لگے تھے، یعنی کہ ہم اسپیشلی صرف بلاسفیمی کی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک 18 عورتوں کو اس الزام میں قتل کیا گیا ہے یا مارا گیا ہے، یا ان کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا ہے، 71 مردوں کو جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور سن 2011 سے لے کے 2021 تک جو بلاسفیمی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر ایف آئی آرز کٹی ہیں یا جن کے اوپر رپورٹس آئی ہیں یا جس کے دوران جو اپلیکیشنز فائل ہوئی ہیں، وہ 1287 کیسز ہیں، 1287 کیسز ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جنوری 2022 میں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب اب تک جتنی یہ میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، یہ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی یہ ریسرچ ہے، جس کے اکارڈنگلی میں نے آپ کو بتایا کہ اب تک 18 عورتیں اور 71 مرد ایسے ہیں جن کو بلاسفیمی کا الزام لگا کے مارا گیا ہے، اور 2011 سے 2021 کے درمیان 1287 کیسز ہیں جن کے اوپر بلاسفیمی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ توہین مذہب کے جو الزامات ہوتے ہیں
اس میں زیادہ تر جو اس طرح کے کیسز ہیں ان کو میڈیا جو ہے وہ رپورٹ نہیں بھی کرتا، اور 70% سے زائد کیسز ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے۔ وڈ یو بلیو کہ بلاسفیمی کے جتنے بھی آج تک کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس میں 70% کیسز جو ہیں وہ پنجاب کے ہیں، 55 کیسز جو ہیں ٹوٹل ملا کے وہ اسلام آباد کے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں رپورٹ ہونے والے جو مجموعی کیسز ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ 1098 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اب تک بلاسفیمی کے، اور سندھ جو ہے اس میں دوسرے نمبر پہ ہے سب سے زیادہ جس پہ بلاسفیمی کے الزامات لگائے گئے ہیں، جہاں توہین مذہب کے الزامات جو ہیں وہ ٹوٹل 177 جو ہیں وہ اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں 33 کیسز اب تک رپورٹ ہوئے ہیں، بلوچستان میں 12 اور آزاد جموں کشمیر میں 11 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ جتنے بھی لوگوں کے اوپر الزامات لگے ان میں سے بہت کم ایسے تھے جنہوں نے واقعی توہین کی تھی اور وہ اس سزا کے مستحق تھے، لیکن زیادہ تر ایسے تھے اس ریسرچ کے اکارڈنگلی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس ریسرچ کے اکارڈنگلی زیادہ تر وہ افراد تھے جنہوں نے بلاسفیمی نہیں کی تھی بلکہ ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اور اس رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال کر کے عدالت نے اسے غیر قانونی قرار دیا تھا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون سازوں کو تجویز بھی دی تھی کہ موجودہ قانون میں آپ ترمیم کریں تاکہ ایسے افراد جو توہین مذہب کے غلط الزامات جن کے اوپر لگائے جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ یکساں سزا دی جا سکے۔ اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ توہین مذہب کے قوانین 1860 میں انگریزوں کے دور میں بنائے گئے تھے، یعنی یہ جو توہین مذہب کا قانون ہے یہ انگریزوں کے دور کا ہے 1860 کا، اور ابتدائی طور پہ 1927 میں تعزیرات ہند کے تحت جو ہے توہین مذہب کے قوانین یعنی کہ جس میں آرٹیکلز جو لگائے جاتے ہیں، جو شکیں لگائی جاتی ہیں 295 296 297 298 یہ متعارف کروائے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک مسلم کارپینٹر تھے علم الدین، ان کے کیس کے بعد شک نمبر 295 میں ایک اور شک جو ہے وہ ضم کی گئی تھی 295A، اور تب سے لے کے اب تک کی جو مکمل رپورٹ ہے، جو ریسرچ ہے، اب تک کتنے لوگوں کے اوپر کیسز بلاسفیمی کے لگے ہیں، کتنے جھوٹے تھے کتنے سچے تھے، یہ سب کچھ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو ایک کیس میں آپ کو یاد کرواتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال پہلے ایک بینک مینیجر کو بھی قتل کیا گیا تھا، اسی کے گارڈ نے مارا تھا، اور اس کے اوپر بھی بلاسفیمی کا الزام لگایا تھا، اور وہ شخص باہر نکل کے نعرے لگا رہا تھا، لیکن بعد میں جب اس کی ریسرچ ہوئی تھی تو پتہ یہ چلا تھا کہ وہ جو مینیجر تھا وہ بالکل بھی جو ہے اس نے بلاسفیمی نہیں کی تھی، بلکہ اس گارڈ نے اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے اس کو قتل کیا تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بلاسفیمی کا الزام لگا دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو واقعی بلاسفیمی کرتے ہیں ان کے اوپر یہ جو ہے شکے لگنا یہ بہت اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن جو لوگ نہیں کرتے اور ناجائز مارے جاتے ہیں ان کے بارے میں اب آپ لوگوں نے آگے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو چینی انجینئر ہے جس نے نماز کے ٹاپک کے اوپر بحث کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نماز کے ٹاپک پہ بحث کرنے کی وجہ سے وہ توہین مذہب کا مرتکب قرار پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، یا اس کے اوپر یہ تمام شکیں لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے؟ اول تو ویسے اب جرگہ بیٹھ گیا ہے اور وہاں پہ جو علماء کرام ہیں وہ بھی بیٹھ گئے ہیں اور اس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن آپ لوگ کی رائے جو ہے بہت ہی قیمتی ہے، یہ کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد